अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ जी। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि दुनिया एक बड़े सानहे से बच गई है और आर्जी 2 हफ्ते की जो जंग बंदी है वो अमेरिका और ईरान दोनों जानिब से ऐलानात हो चुके हैं। इस जंग बंदी के लिए सबसे पहले शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट की गई और इस ट्वीट के बाद सदर ट्रंप जो हैं वो ट्वीट करते हैं, जंग बंदी का ऐलान करते हैं 2 हफ्ते के लिए। ईरान को पहली मरतबा अपनी ट्वीट में वो तस्लीम करते हैं और लिखते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। इसी तरह से सईद अब्दुल अराक्ची जो हैं उनकी जानिब से भी ट्वीट की जाती है जिसमें वो भी जंग बंदी की तस्दीक करते हैं और मुज्तबा खामनाई जो कि सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनका जिक्र भी अपनी ट्वीट में करते हुए कहते हैं कि उनके अप्रूवल से ये जो मुआहदा है 2 हफ्ते की जंग बंदी का वो हो गया है। अब इस 2 हफ्ते के दौरान क्या होगा कि परसों जो जुम्मा आ रहा है, इस जुम्मे को ईरान की जानिब से जो 10 नुकात दिए गए हैं और अमेरिका के जो नुकात हैं, इन नुकात पर मुज़ाकरात का आगाज बाकायदा तौर पर होगा। ये नुकात क्या हैं ये आपके साथ में शेयर करूंगा। लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, शहबाज शरीफ जो हैं उनकी जानिब से ट्वीट किया गया और फिर उसके बाद अमेरिका और ईरान दोनों जानिब से इसकी जो तस्दीक है वो हुई। फिर साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि इस जंग बंदी को धोखा क्यों करार दिया जा रहा है कि 3 महीने का स्टॉक इस जंगबंदी के दौरान इकट्ठा किया जाएगा और फिर उसके बाद ताकत को हासिल करने के बाद, या आप यूं कहें जी कि दोबारा से ताज़ा दम होने के बाद ईरान के ऊपर बड़े अटैक्स जो हैं वो किए जाएंगे। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी। फिर ये भी एक एंगल बयान किया जा रहा है कि इसराइल भरपूर कोशिश करेगा कि ये जो जंग बंदी है, ये जो सीज फायर है वो ना हो, और इस चीज़ का खदशा जो है वो इसहाक डार की जानिब से भी जाहिर किया गया है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ जी कि अब से कुछ देर पहले शहबाज शरीफ जो हैं उनकी जानिब से एक ट्वीट किया जाता है और इस ट्वीट में शहबाज शरीफ बुनियादी तौर पर एक रिक्वेस्ट करते हैं और अपनी उस रिक्वेस्ट में वो ये कहते हैं कि हम ईरान और अमेरिका दोनों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि 2 हफ्ते की जो जंग बंदी है वो कर दी जाए। प्रेसिडेंट ट्रंप से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि 2 हफ्ते के लिए अपना जो उन्होंने अटैक का ऐलान किया हुआ है वो ये हमला ना करें, और ईरान से भी ये रिक्वेस्ट की गई कि वो अबनाए हरम्स के जो रास्ता बंद किया गया है अबनाए हरम्स के उस रास्ते को भी खोले। तो शहबाज शरीफ की जानिब से जैसे ही ये ट्वीट की गई तो इस ट्वीट के बाद सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने भी ट्वीट की और फिर उसके बाद सईद अब्बास अराक्ची जो हैं इनकी जानिब से भी एक ट्वीट की गई। पहले तो ट्रंप की ट्वीट का जिक्र करते हैं। इस ट्वीट में ट्रंप ने ये कहा कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर जो मैं एक बहुत बड़ा हमला करने जा रहा था वो हमला मैंने रोक दिया है, और ईरान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पहली मरतबा उन्होंने अपनी ट्वीट में वो लिखा है और इसको बाज़ हल्के सरेंडर भी करार दे रहे हैं। बहरहाल अमेरिका ये चाह रहा था कि वो इस जंग से निकले, एक फेस सेविंग उसको चाहिए थी और फेस सेविंग जो है वो पाकिस्तान की शक्ल में ऐसे प्रोवाइड की गई कि पाकिस्तान एक तो सालसी का किरदार अदा कर रहा है और अमेरिका अब ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने चूंकि रिक्वेस्ट की थी बाकायदा तौर पर अपनी ट्वीट में, सदर ट्रंप जो हैं उनकी जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं उनका नाम लिखा गया कि इसके बाद पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर जो जंग बंदी है वो मैं कर रहा हूं और 2 हफ्ते के लिए ये जो जंग बंदी है वो की जा रही है। फिर इसी तरह से जो सईद अब्बास अराक्ची हैं उनकी जानिब से भी एक ट्वीट की जाती है और इस ट्वीट में भी वो ये कहते हैं जी कि जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के मुज्तबा खामनाई, उनके बिहाफ पर मैं ये जो स्टेटमेंट है वो जारी कर रहा हूं और साथ में ये भी ऐलान किया जाता है जी कि 2 हफ्ते के लिए अब जो अबनाए हरम्स है वो खोलने का जो ऐलान है वो भी कर रहे हैं। तो यूं इस नुक्ते पर जंग बंदी होती है कि एक तो 2 हफ्ते के लिए जंग बंदी होगी, कोई अटैक ईरान के ऊपर नहीं किया जाएगा और साथ ही साथ ईरान इन 2 हफ्तों में अबनाए हरम्स को खोलेगा। तो इस नुक्ते के ऊपर जो जंग बंदी है वो हुई है। अब हो गया क्या कि इन 2 हफ्तों के दौरान ईरान और अमेरिका दोनों के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो होंगे और मुज़ाकरात का जो पहला फेज़ है इसका आगाज़ जुम्मे वाले दिन पाकिस्तान से होगा। दोनों जानिब से जो नुकात हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। इस वक्त ईरान के जो 10 नुकात सामने आ रहे हैं वो नुकात मैं आपके सामने रखता हूं जी कि ईरान ने क्या नुकात जो है वो पेश किए हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कैसे ये ट्रंप का सरेंडर था। क्योंकि जंग शुरू होने से पहले तो अबनाए हरम्स खुला ही था, लेकिन आप ये देखें कि ईरान ने कितना वेल फाइट या वेल मैनेज तरीके से
چیزوں کو وہ آگے لے کر چلے کہ ابنائے حرمز کھولنے کی شرط پر جو جنگ بندی ہے وہ ہوتی ہے۔ ابنائے حرمز تو خیر پہلے ہی کھلا ہوا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک بہت بڑی فتح ہے ایران کی، اور ایک یہ بہت بڑا سرنڈر ہے امریکہ کی جانب سے، اور امریکہ کو یہ سرنڈر کرنا ہی کرنا تھا، ٹرمپ کو یہ سرنڈر کرنا ہی کرنا تھا، کیونکہ امریکہ کے اندر سے خاصا جو دباؤ ہے وہ ٹرمپ پر آ رہا تھا، پبلکلی بھی جو دباؤ ہے وہ بڑھتا جا رہا تھا، ان کی اپنی جو جماعت ہے ان کی جانب سے بھی جو دباؤ ہے وہ بڑھتا جا رہا تھا، معاشی طور پر بھی جو دباؤ ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کا بھی دباؤ بڑھ رہا تھا، خاص طور پر نیٹو یورپ کا دباؤ بڑھ رہا تھا، خلیجی ممالک جو ہیں وہاں سے بھی جو دباؤ ہے وہ بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ اگر کوئی ایڈونچر کیا جاتا تو اس صورت میں ایران جو خلیجی ممالک ہیں وہاں پر بڑی جو تباہی ہے وہ ضرور پھیلتی، کیونکہ ایران نے خلیجی ممالک کو نشانہ بنایا ہوا تھا۔ بہرحال وہ جو 10 نکات ہیں ان نکات کو ہم ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ایران کی جانب سے سامنے رکھے جائیں گے جو جمعے والے دن مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے جی کہ ایران کے خلاف عدم جارحیت کی جو ضمانت ہے وہ اسے چاہیے۔ جو مذاکرات ہوں گے اس میں ایک بڑی ضمانت مانگ رہا ہے ایران کہ مزید اب آگے کوئی جو جارحیت ہے وہ ایران کے اگینسٹ نہیں ہوگی، اس بات کی جو گارنٹی ہے جو ضمانت ہے وہ دی جائے۔ اب یہ ضمانت کون دے گا، یہ مذاکرات کے دوران جو چیزیں ہیں وہ پھر طے ہوں گی۔ آیا امریکہ کی جانب سے خود ہی ضمانت دی جائے گی یا امریکہ کی کوئی ضمانت جو ہے وہ دے گا؟ پھر اسی طرح سے جی ابنائے حرمز پر ایران کے کنٹرول کا تسلسل، یہ ایران کا کہنا ہے جی کہ ٹھیک ہے ہم نے ابنائے حرمز تو کھول دیا ہے لیکن اس پر ہمارا کنٹرول رہے گا، یعنی کہ جو فیس ہے جو ٹیکس ہے وہ ہم ضرور وصول کریں گے، اور اس کی جو ریزن ہے وہ یہ سامنے رکھی جائے گی کہ ایران کا انفراسٹرکچر اور بڑی تباہی اس جنگ کی وجہ سے ایران میں آئی ہے، تو یہ سارا کچھ ایران کہاں سے پورا کرے گا جو سارا اس کا نقصان ہوا ہے، تو اس لیے جو ٹیکس ہے یہ جو فیس ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو بھی جہاز وہاں سے گزریں گے تو فیس ایران کی جانب سے چارج کی جائے گی اور یہاں پر کنٹرول ایران کا ہی رہے گا۔ پھر ایران کے ایٹمی افزودگی کے جو پروگرام ہیں ان کو جو تسلیم ہے اور جو قبولیت ہے وہ ملے گی، یہ بھی ایران نے ایک بڑی جو شرط ہے وہ رکھ دی ہے۔ پھر اسی طرح سے جی تمام بنیادی اور ثانوی پابندیاں جو ہے وہ ختم کی جائیں گی، یعنی کہ امریکہ کی جانب سے جو سینکشنز ایران پر لگائی گئی ہیں ان تمام سینکشنز کو ختم کیا جائے گا، اور ایران جو ہے اسے یہ اجازت ہوگی کہ وہ بھی اب دنیا کے ممالک سے جو تجارت ہے وہ کر سکے گا۔ پھر اسی طرح سے جی ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور IAEA بورڈ آف گورنر کی تمام قراردادوں کا جو خاتمہ ہے وہ ہوگا۔ یہ بنیادی طور پر جو کچھ سینکشنز وغیرہ ان کے اوپر لگی ہوئی ہیں یا بہت ساری چیزوں سے جو ان کو منع کیا گیا ہے اس پر بھی جو ڈسکشن ہے وہ ہوگی۔ پھر اسی طرح سے جی ایران کو ہرجانے کی جو ادائیگی ہے وہ ہوگی۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایران ظاہر سی بات ہے یہ شرائط تو رکھے گا کہ ہرجانہ دیا جائے، جنگ کا تاوان دیا جائے، تو اس صورت میں ابنائے حرمز پر جو فیس راستے کو جو بھی استعمال کرے گا، جو فیس رکھنے کی ایک جو سامنے تجویز آ رہی ہے اسی پوائنٹ کے اوپر پھر ایگریمنٹ ہو جائے گا کہ چلے آپ اگر ادائیگی چاہتے ہیں تو وہاں سے آپ جو فیس ہے وہ چارج کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تمام ڈیمانڈز تو سامنے رکھی گئی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ تمام کی تمام پوری ہوں۔ ظاہر سی بات ہے دوسری طرف سے امریکہ کی بھی جو ڈیمانڈز ہیں وہ سامنے آئیں گی، جیسے وہ افزودہ یورینیم جو ہے اس حوالے سے کہے گا کہ یہ ایران کے پاس نہ ہو، یہ کسی کے حوالے کرے، تو اس پر جو ڈسکشن ہے وہ اب چلنی ہے۔ لیکن یہ ایران کے پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی کہ ایران ان پوائنٹس پر جو منظوری ہے وہ چاہتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جی خطے میں امریکی جو جنگی افواج ہیں ان کا انخلاء ہوگا۔ آلریڈی قطر نے تو یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ امریکی افواج کو واپس بھیج رہا ہے۔ بہرحال UAE جو ہے وہ تو بالکل نہیں مانے گا اس معاملے کے اوپر، لیکن یہ جو شرط ہے وہ پہلے بھی ایران کی جانب سے سامنے رکھی گئی تھی اور اب ایک مرتبہ پھر سے انہوں نے یہ جو شرط ہے وہ رکھ دی ہے کہ امریکہ یہاں سے اپنی جو فوجیں ہیں خلیجی ممالک سے خاص طور پر وہ نکالے گا، اپنی بیسز کو ختم کرے گا۔ پھر ایران اور لبنان میں اسلامی مزاحمت کے خلاف جو تمام فوجی کارروائیاں ہیں ان کا بھی خاتمہ ہوگا۔ تو یہ 10 نکات ہیں جو ایران کی جانب سے سامنے آئے ہیں۔ بہرحال ان نکات کے اوپر اور پھر اسی طرح سے جو امریکہ کے 15 نکات ہیں ان دونوں پر
اسلام آباد میں اس جمعے کو مذاکرات کا جو آغاز ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ اس دوران مکمل طور پر جنگ بندی رہے گی، ابنائے حرمز کا جو راستہ ہے وہ کھلا رہے گا اور تمام تر جو ترسیل ہے وہ ابنائے حرمز کے راستے سے ممکن ہو سکے گی۔ اب ناظرین یہاں پر ایک یہ بھی تجزیہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ جو عارضی جنگ بندی کی گئی ہے، اول تو اسرائیل یہ ہونے نہیں دے گا، وہ ضرور اس میں کوئی ایسی سازش جو ہے وہ کرے گا کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ سبوتاس جو ہیں وہ ہوں، ان میں جو کامیابی ہے وہ حاصل نہ ہو، اور اس کا جو خدشہ ہے وہ اسحاق ڈار کی جانب سے بھی ظاہر کیا گیا کہ ہم بالکل اینڈ پر پہنچ رہے ہیں، لیکن اسرائیل کی جانب سے اس میں جو ہے وہ ایسی کوئی سازش کر دی جاتی ہے یا حملہ کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے کافی جو مشکلات ہیں وہ ہو جاتی ہیں اور معاہدہ نہیں ہو پاتا۔ بہرحال جی یہ تو ہے کہ کوششیں ضرور کی جائیں گی، لیکن پھر یہاں سے بھی کوششیں کی جائیں گی کہ جو معاہدہ ہے وہ ہو جائے۔ بہرحال ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ ہوگا کیا کہ 2 ہفتوں کے دوران ابنائے حرمز کا جو راستہ ہے وہ ہزاروں جہازوں کی جانب سے استعمال کیا جائے گا، اور 3 مہینے کا جو سٹاک ہے وہ اکٹھا کر لیا جائے گا پوری دنیا کی جانب سے۔ جب سٹاک اکٹھا کر لیا جائے گا، بڑی مقدار میں جو تیل کی خریداری ہے اور دیگر اشیاء کی خریداری ہے وہ کر لی جائے گی، تو پھر اس کے بعد امریکہ کے اوپر بھی یہ جو عالمی سطح سے دباؤ آ رہا ہے، جو عالمی مارکیٹ میں تیل کی جو پرائزز ہیں وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں، ان میں جب کمی آ جائے گی، بڑی تعداد میں تیل خرید لیا جائے گا، تو پھر ایک جو بریدنگ سپیس ہے آپ یوں سمجھیں وہ بھی امریکہ کو مل جائے گی، اور اس طرح سے اس کے پاس یہ موقع ہوگا کہ اب چونکہ پریشر بھی نہیں ہے تو بھرپور ایک جو کارروائی ہے وہ ایران پر کر دے، اور کوئی پتہ نہیں ہے ٹرمپ کا کہ وہ مذاکرات کے درمیان میں یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ ہمیں ایران کی جو پوائنٹس ہیں وہ منظور نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ جو جنگ ہے اس کا آغاز ہو سکتا ہے۔ تو یہ بالکل ایک اینگل ضرور ہے، اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال دعا ہماری یہ ہونی چاہیے یا امید یہ ہونی چاہیے کہ ایسا بالکل بھی نہ ہو، اور کوئی جو معاہدہ ہے وہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہے وہ طے پا جائے، تاکہ دنیا جو ایک بڑے سانحے سے دوچار ہونی جا رہی تھی ابھی وہ تو ٹل گیا ہے، اور مستقبل میں بھی ایسے کسی سانحے سے دوچار نہ ہو، کیونکہ اس سے صرف ایران یا امریکہ افیکٹ نہیں ہوں گے بلکہ پوری دنیا افیکٹ جو ہے وہ ہوگی۔ یہاں پر پاکستان کا بھی بڑا ایک مثبت جو ہے وہ رول ہے کہ کیسے ان کی جانب سے جو ثالثی کا رول ہے وہ پلے کیا گیا، اور بہت ساری باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ یہ جو ٹویٹ ہے مطلب پہلے سے ہی پلان تھا، اور آپ دیکھیں گے ٹویٹ کرنے کے بعد دونوں جانب سے اس ٹویٹ کے اوپر جو رد عمل ہے وہ آتا ہے۔ بہرحال پہلے سے پلان تھا یا نہیں تھا یا جو بھی معاملات تھیں، اب یہ ایک فیکٹ ہے کہ پاکستان نے ایک امپورٹنٹ جو رول ہے وہ اس میں پلے کیا ہے۔ بہرحال چائنا کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایٹ دا لاسٹ مومنٹ چائنا کی جانب سے بھی یہ کوشش کی گئی اور ایران کو منایا گیا کہ وہ اس جنگ بندی کے اوپر ایگری ہو جائیں۔ پھر اس کے علاوہ مصر کا بھی اس میں بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ رول ہے۔ پھر ساتھ ہی ایک اور خبر بھی اس کا اینگل یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جنگ بندی تو ہو گئی ہے، لیکن اسرائیل جو ہے وہ یہ جنگ بندی نہیں ہونے دے گا، اور اگر امریکہ یا خلیجی ممالک جو ہیں وہ اس سے نکلتے بھی ہیں تو اسرائیل جو ہے وہ اس سے نہیں نکلے گا، اور ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہے وہ جاری رہے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا بھی ہوتا ہے تو صرف ایران اور اسرائیل کے درمیان ہی معاملہ رہتا ہے، تو اس سے بھی جو خطے کے دیگر کنٹریز ہیں ظاہر سی بات ہے وہ اتنے افیکٹ نہیں ہو پائیں گے جو اگر خلیجی ممالک یا امریکہ بھی اس میں آتا ہے تو اس سے افیکٹ ہو رہے تھے۔ تو یہ بھی ایک ہے کہ اگر اسرائیل نہیں مانتا تو پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اسرائیل اکیلا ایران کے سامنے جو ہے وہ کیسے کھڑا ہوتا ہے، یہ اس کے لیے بھی کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اگر امریکہ اس سے پیچھے ہو رہا ہے، امریکہ کی جانب سے سرنڈر کیا جا رہا ہے، تو پھر اسرائیل کے لیے بھی مشکل ہوگا کہ وہ اس تمام تر صورتحال میں یا امریکہ کے پیچھے ہونے کے باوجود وہ اس جنگ کو کنٹینیو کر سکے۔ تو یہ جی ابھی تک دونوں طرف سے جو سیز فائر ہے وہ ہوا ہے، اور یہ کچھ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے جی کہ امریکی جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے جو اپنی ٹویٹ میں اسلامک ریپبلک آف ایران کا جو لفظ ہے وہ استعمال کیا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ابھی تک امریکی جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے تو صرف ایران کی قیادت کے لیے سخت الفاظ یا گالیاں تک جو ہے وہ استعمال کی گئیں، لیکن اسلامک ریپبلک آف ایران لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں پر ایک جو رسپیکٹ ہے وہ شو کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے جی اس میں ایک دو چیزیں اور بھی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں جی، اور وہ یہ ہے کہ اس دوران ایران
کی جانب سے بھی کچھ سامنے آئیں جی کہ اگر امریکہ اٹیک کرتا ہے تو ہمارے 1 کروڑ اور 40 لاکھ جو عام پبلک ہے انہوں نے خود کو رجسٹر کروا لیا ہے کہ وہ بھی اس جنگ میں لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اب میں آپ سے اس معاہدے سے پہلے کا کچھ جو نقشہ ہے وہ شیئر کرتا چلوں جی کہ ایران میں یہ ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہوئی کہ برطانیہ نے ایران کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کے لیے امریکہ کو جو اڈے تھے یا اپنی جو فضائی حدود ہیں وہ استعمال کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو یہاں پر ایک اور بڑا جو اتحادی تھا وہ بھی اتحادی آپ کہیں یا نیٹو ملک آپ کہیں وہ بھی انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے یا ابھی اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا تو جو امریکہ کی جانب سے حملہ کیا جاتا اس حملے میں برطانیہ بھی پیچھے ہو گیا تھا۔ آلریڈی فرانس اور اٹلی وغیرہ جو ہیں ان کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹس پہلے ہی آ گئی تھی، انہوں نے پہلے ہی اپنی جو فضائی حدود تھی وہ امریکہ کے جو جنگی جہاز ہیں ان کے لیے بند کر دی تھی، لیکن برطانیہ میں جو امریکی بیس موجود ہے یہاں پر لگاتار امریکی جو فورسز کے جہاز ہیں وہ اتر رہے تھے۔ تو برطانیہ نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا جی کہ اگر آپ یہ بڑا حملہ کرنے جا رہے ہیں ایران کے اوپر اور اس کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچائیں گے، اس کی تنصیبات کو نقصان پہنچائیں گے، تو اس صورت میں ہم اپنی جو بیسز ہیں وہ آپ کو استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہ بھی ایک ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جو پریشر تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا کہ پھر اسے صرف اور صرف جو خلیجی ممالک ہیں انہی پر ہی انحصار کرنا پڑتا، اور خلیجی ممالک آلریڈی ہٹ لسٹ پر تھے یا نشانے پر تھے امریکہ کے، کیونکہ امریکہ کہہ رہا ہوں ایران کے، کیونکہ ڈسٹنس ان کا اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن برطانیہ اور ایران کا جو ڈسٹنس ہے وہ کافی زیادہ ہے، اور برطانیہ میں موجود امریکی بیسز پر اٹیک کرنے کے لیے ذرا مشکل ہوتا ایران کے لیے ایز کمپیئر ٹو خلیجی کنٹریز۔ تو یہ بھی ایک ریزن تھی کہ ٹرمپ کو جو ہے وہ پیچھے ہونا پڑا۔ پھر اور بھی اس میں بے شمار ریزنز تھیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے یا میں یہ جو بات کر رہا ہوں کہ ٹرمپ کی جانب سے یہ سرنڈر کیا گیا ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ صرف ایک چیز کو نوٹ کریں، ایک نقطے کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جنگ جب شروع ہوئی، اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے ابنائے حرمز کو جو راستہ تھا وہ کھلا ہوا تھا۔ ایون کہ ایران کو شاید اس بات کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ صرف ابنائے حرمز کا راستہ بند کرنے سے کیسے وہ امریکہ کو گھٹنوں پر جو ہے وہ لا کھڑا کرے گا، اور اس کا اندازہ یقینی طور پر جب انہوں نے ابنائے حرمز بند کیا ان کو ہو گیا ہوگا، اور تب ہی وہ ڈٹ بھی گئے اور ابنائے حرمز وہ کسی صورت نہیں کھول رہے تھے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے وہ صرف اس شرط کی بنیاد پر ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے ہم مذاکرات کرتے ہیں آپس میں، لیکن آپ ابنائے حرمز کھول دیں تو سیز فائر ہو جائے گا، جنگ بندی ہو جائے گی۔ یعنی کہ ابنائے حرمز جو کہ پہلے ہی سے ہی کھلا ہوا تھا، اس جنگ کی وجہ سے بند ہوا، اس کو کھلوانے کی شرط کے اوپر جو جنگ بندی ہے وہ ہوئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایران کی بڑی جو ہے وہ جیت یہاں پر ہوئی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ یہاں پر اپنی جو شرائط ہیں، چونکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی جو مذاکرات ہیں وہ دونوں ممالک کے درمیان چل رہے تھے، لیکن ان مذاکرات میں ایران بھاری نہیں تھا ٹیبل پر، اور امریکہ اپنی جو شرائط تھا وہ امپوز کر رہا تھا۔ لیکن اب جو مذاکرات ہوں گے تو ان مذاکرات میں امریکہ اور ایران جو ہے وہ دونوں جب ٹیبل پر بیٹھیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ امریکہ بھاری ہوگا یا وہ اپنی جو شرائط ہے وہی منوائے گا، بلکہ ایران بھی ٹیبل پر بھاری ہو کر بیٹھے گا، کیونکہ ابنائے حرمز کھولنے کے بعد یا ابنائے حرمز کا جو ایک کارڈ اس کے پاس آیا ہے، اس کے بعد ایران جو ہے وہ یہ مانا ہے جنگ بندی پر، اور بڑی کوششوں کے بعد ایران جنگ بندی کے اوپر مانا ہے۔ تو اس لیے مذاکرات بہت امپورٹنٹ یہاں پر ہوں گے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایران کی ایک بہت بڑی فتح ہے۔ تو بہرحال جی یہ اب تک کی کچھ عام ترین تفصیلات تھیں، مزید اس میں جو بھی ہوتا ہے آپ سے چیزیں شیئر کرتے رہیں گے۔ رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔